खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती। आज एक बार फिर सब स्कूल के असबाक पर तबादला ख्याल करूँगा। पिछली समाही हमने किसी भी सब स्कूल पर तबादला ख्याल नहीं किया और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने ये सिलसिला बंद क्यों किया है, क्योंकि ये तो हमारी रहनुमाई के लिए था। उनके बेहद असरार पर हम इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं और आज हम खरूज की किताब का मुताला करेंगे। मैंने खरूज की किताब का मुताला आयत ब आयत करना शुरू कर दिया है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इन 3 महीनों में खरूज की किताब का मुताला करें, और जब आप खरूज की किताब का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा किस तरह अपने लोगों की रहाई का इंतज़ाम करता है, खुदा किस तरह अपने लोगों के बारे फ़िक्रमंद है, किस तरह खुदा उनके साथ साथ चलता है जो पसमानदा लोग हैं, जो मुआशरे के पिछे हुए लोग हैं। तो आइए इससे हम पहले कि हम आज के सबक पर तबादला ख्याल करें, हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदा हमारी रहनुमाई करे, यूँ ही आज हम इस सबक को खोलने लगे हैं। तो आइए खुदावंद के आगे सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। दरबार के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अजीम है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। और यूँ ही खुदावंद आज हम तेरे कलाम को खोलने लगे हैं, तो खुदावंद तेरा रूह कुद्दस हम पर छा जाए। तेरा रूह कुद्दस खुदावंद मेरी रहनुमाई करे, मेरे जहन को कंट्रोल करे, ताकि आज का पैगाम सबके लिए मुयस्सर हो। खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर, तो खुदावंद सुनने वालों की रहनुमाई कर, ताकि वो इस कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगियों का इसे अमली हिस्सा बना सके। तू मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं जो कुछ खुदावंद सिखाने वाला हूँ उसे अपनी अमली ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाऊँ, क्योंकि हम सब का सफ़र खुदावंद खरूज के लोगों की तरह का सफ़र, जो वादा की हुई सरजमीन की तरफ जाने वाले हैं। तो खुदावंद जो जिन हालात से वो गुज़रे, हम भी शायद उन्हीं हालात में से गुज़रने वाले हैं। तू हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम उन हालात से बखूबी गुज़र कर उस वादा की हुई सरजमीन पर पहुँचें जिसको खुदावंद तूने तैयार किया है। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज जब मैं इसके इन्वान की तरफ देखता हूँ तो कोई शक नहीं कि ये इन्वान हमें सब कुछ कह देता है। जुल्म व सितम, पस मंज़र और मूसा की पैदाइश। जब हम जुल्म व सितम के मतलब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि जुल्म व सितम बनी इसराइल पर मिस्र में किया जा रहा था। खरूज की किताब को जब आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपको पसमानदा, सताए हुए, जुल्म के नीचे दबे हुए, जुल्म व सितम के शिकार लोग नजर आते हैं। पहले ही बाब में आपको पता चलता है किस तरह उन पर जुल्म किया जाता था, लावारस, गुलाम, और किस तरह उन्हें उम्मीद का पैगाम मिलता है, क्योंकि उनको बचाने वाला खुदा था। तो आज जब हम इन्हीं हालात से गुजरते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हमें भी बचाने वाला जिंदा खुदा है। खरूज की किताब से जुड़ी हुई लड़ाइयाँ, नाइंसाफ़ियाँ, आजमाइशों पर बात करती है। मुसीबत ज़दा लोग खुदा की मुदाखलत की कहानियों से हौसला अफजा होते हैं और वो उन मजलूमों की फरियाद सुनता, उनकी जदोजहद को महसूस करता, उनके आंसुओं को देखता और उनकी अजियत में मददगार होता है। और ये हमारे लिए बड़ा अहम सबक है। खुदा पर हम भरोसा करें, क्योंकि वो अगर बनी इसराइल को इन तमाम जुल्म सितम, सताने, काम के गुलाम बनाए के बावजूद बचा सकता है, तो मुझे और आपको भी बचा सकता है। खुदा पर भरोसा करने वालों को निजात देने में पहल करता है। जो खुदा पर भरोसा करते हैं उन्हें निजात देने में वो पहल करता है। हमें उसकी पेशकश को सिर्फ ईमान से कबूल करने की ज़रूरत है। इसलिए खरूज मखलसी, छटकारा या रहाई या हतमी निजात की एक किताब है जो यस्सु के उस काम की तरफ इशारा करती है जो उसने हमारे लिए किया। यानी अगर बनी इसराइल को मूसा ने रहाई दी, तो मुझे और आपको खुदावंद यस्सु मसीह रहाई दे सकता है। तो इसलिए तरीकी अफरा तफरी में अपनी निगाहें उस पर लगाएं, क्योंकि देखें अगर उन पर जुल्म हो रहा था
تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ خدا کی طرف رجوع لے آئے. ہم ان کے ظلم کے بارے میں کچھ اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خروج پہلا باب اور اس کی پہلی 7 آیات. یہاں پر ہمیں واضح کیا جاتا ہے کہ ان پر کیا ظلم ہوا تھا. پہلی بات تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اور یعقوب اور اس کا خاندان یوسف کے پاس آ گیا. کال پڑا ملک کنعان میں اور یہ لوگ تمام کے تمام کہاں پر پہنچ گئے؟ اپنے خاندان سمیت 70 لوگ مصر میں گئے. لیکن بنی اسرائیل کی اولاد وہاں پر بڑھنی شروع ہو گئی اور نہایت زوراور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا. 7ویں آیت میں لکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح ہمیں ترقی ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلی 7 آیات میں کہ کس طرح یوسف سب بھائی اور اس وقت کے لوگ جو فرعون سے واقف تھے وہ مر گئے. لیکن ان کی ترقی کا راز کیا تھا؟ ہم پڑھتے ہیں کہ پیدائش اس کا 39 باب اور اس کی 2 آیت، جہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح خدا ان کی مدد کر رہا تھا. پیدائش 39 باب اور اس کی 2 آیت، جہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے قبال مندی عطا کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ یوسف کے ساتھ. اگر آپ تھوڑا سا نیچے دیکھیں 21 آیت میں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا. لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا 21 آیت. اور پھر 23 آیت میں جب وہ جیل میں تھا تو خداوند اس کے ساتھ تھا. یعنی اگر آپ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو لوگ دبا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ خداوند ان کے ساتھ تھا. اور پھر جب خدا ان کے ساتھ تھا تو وہ اور زیادہ بڑھے. ان کا حال کیسا تھا جب وہ وہاں مصر میں تھے؟ تو ان کا حال کیسا تھا؟ اب ہم دیکھتے ہیں خروج پہلا باب اور اس کی 8 آیت سے 12 آیت تک. یہاں پر مجھے پتہ چلتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ تھا. اس کے باوجود کہ بادشاہ تبدیل ہو گیا، وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا. یہ ایک بادشاہ نہیں، پوری ایک خاندان، نیا خاندان آ گیا. پہلے خاندان کو شکست دے دی اور دوسرا خاندان حکمران ہوا. اور جب دوسرا خاندان حکمران ہوا تو وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کس طرح تمام لوگوں کے لیے کھانا مہیا کیا. لیکن اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ کیا ہے؟ ترقی کر رہے ہیں، یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا یوسف کے ساتھ خدا تھا، خدا ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو ظلم کا شکار ہے. اس نے کہا سب سے پہلے تو اس نے کہا بھائی یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، سو کیا کیا جائے؟ سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں. اس نے سوچا بھائی یہ اگر بڑھ گئے تو یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. لہٰذا اس نے یہ حد الوسع کوشش کرنی شروع کر دی کہ کسی طریقے سے بنی اسرائیل پر ظلم کیا جائے. لیکن جوں جوں ظلم ہوتا گیا وہ اور بڑھتے گئے. انسانوں پر ظلم کرتا ہے لیکن ظالم کی فریاد خدا تک پہنچتی ہے. اور جب یہ تمام کچھ ہوگا، ان پر تمام کچھ ہو رہا تھا، ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان پر مقرر کر دیے گئے بگاڑ لینے والے، اور انہوں نے انہیں بہت ذلیل کیا.
مارا اور پھر ان کی نظر میں وہ حقیر ہو گئے، اور یہ 70 لوگ بڑھ گئے، بہت زیادہ تعداد ہو گئی۔ 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 لاکھ مرد وہاں سے نکلے، 6 لاکھ مرد، اس کا مطلب 6 لاکھ عورتیں، بچے اس کے علاوہ، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے 30 لاکھ کے قریب لوگ۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کی ترقی، کہ کس طرح وہ بڑھتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان پر ظلم و ستم ہوا وہ اور زیادہ بڑھتے گئے۔ یہ اسرائیل کی ترقی کا راستہ، اور پھر ظلم کیا، شہر تعمیر کروائے ان سے، لیکن وہ اور بڑھتے گئے۔ کیوں بڑھتے گئے؟ کیوں کمال مند ہوئے؟ جب آپ پر ظلم ہو رہا ہے نا، تو آپ محنت سے کام کریں۔ جب آپ محنت سے کام کریں گے تو یقیناً آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اگر آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پر ظلم ہوتا ہے، فکر مند ہے، تو محنت کرنی شروع کریں۔ بنی اسرائیل لوگ محنت کرتے تھے، شہر تعمیر کیے، اور پھر تمام طرح کی زراعت کو کنٹرول کرنے لگے۔ محنت، ہر کسی کو پیشے سے وابستہ تھا، ہر بچے کو پیشہ کوئی نہ کوئی آتا تھا، اس لیے انہوں نے ترقی کی، اور مصریوں نے اس پر اور تشدد کیا، لیکن وہ اور لکھا ہے، اور انہوں نے ان سے زیادہ سخت سے گارا اور اینٹیں بنوا کر اور کھیت میں ہر کسی کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کرواتے تھے تشدد کی تھی، تشدد، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اور زیادہ بڑھتے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کچھ تو ہو رہا تھا، لیکن خداوند نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل، پیدائش 15 باب اور اس کی 13 آیت، اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ خدا نے ابراہیم کو کنعان کی سرزمین دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے 400 سال کی تاخیر کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ لیکن جب بھی مجھے ترقی چاہیے، اس کا آغاز سختی سے ہوتا ہے، غلامی سے ہوتا ہے۔ پیدائش 15 باب میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کہ یہ تمام کچھ ان پر گزرا 400 سال تک، لیکن پولس رسول اور موسیٰ اور پولس رسول اس مدت میں 30 سال کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا آغاز ہاران سے کرتے ہیں۔ خروج 12 باب کے مطابق ہاران میں ابراہیم کی بلاہٹ سے لے کر یعقوب کے مصر میں داخل ہونے تک 215 سال تھے، یعقوب کے مصر میں آنے اور وہاں سے نکلنے تک اور 215 سال تھے، لہٰذا یہ 430 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں بس ڈالا۔ مصر میں یعقوب کیسے پہنچا؟ مکمل طور پر معجزہ نامہ تھا، مکمل طور پر معجزہ۔ یوسف کو تو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یوسف مصر کا بادشاہ، حکمران بن گیا، وزیر اعظم بن گیا۔ اسی عہدے کی بدولت وہ اپنے خاندان کو مصر میں لانے کا سبب بنا۔ یہ سب کب ہوا، کوئی کیسے ہوا، یہ معجزانہ طور پر ہے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس تاریخ میں ہمیں کوشش کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخیں بھی درست نہیں ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کس طرح معجزانہ طور پر کام کرتا ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے۔ لیکن موسیٰ کی پیدائش ہوئی، تمام ظلم و ستم کے تحت اس کی پیدائش ہوئی، ایسا ظلم جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ظلم کسی پر ہو سکتا ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے ان کو بچایا، خدا نے، ہم دیکھتے ہیں، ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں۔ جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو حکم کیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، پھر اس نے دائیوں کو بلایا
اور ان سے کہا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دینا۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں 15ویں آیت میں، تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے، جن میں ایک کا نام سفرا اور دوسری کا ہوا تھا، باتیں کی۔ یعنی وہ اتنی اہم تھی کہ فرعون نے بلا کر ان سے باتیں کی۔ کیا باتیں کی؟ اس کا مطلب یہ دو دائیاں نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی تھی۔ دے ور ٹائپ آف انچارج تھی وہ، لہٰذا ان سے دونوں سے باتیں کی دوستانہ ماحول میں، ان سے باتیں کی اور ان سے کہا، انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ تمام بچے جو پیدا ہوں تم نے اس کو مار دینا ہے۔ لیکن وہ خدا کا خوف رکھنے والی دائیاں تھیں، انہوں نے کہا ایسا نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب ایسا نہیں کیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ 22ویں آیت میں، اس سبب سے کہ وہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ یہ 21 آیت میں لکھا ہے، کیا کر دیا؟ ان کے شاید گھر آباد نہیں تھے، لیکن خدا سے جو لوگ ڈرتے ہیں خداوند ان کے گھر کو آباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈر خدا نے آپ کی زندگی میں ڈالا ہے، تو پھر آپ دوسروں پر کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور یہ دائیں کسی طور پر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے نام بائبل مقدس میں ہیں۔ فرعون بے نام ہے، بہت سے فرعون آئے بے نام، کسی کا نام موسیٰ نے نہیں لکھا، لیکن ان دو دائیوں کا لکھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کا نام کتاب حیات میں لکھا گیا۔ کیوں؟ وہ خدا سے ڈرتے تھے۔ بدی سے دور رہنا، خدا سے ڈرنا، یہ راست بازی ہے۔ میرے عزیزو، مجھے یہ دائیں کا کردار بڑا اہم نظر آتا ہے، کس طرح وہ لوگوں کے لیے مسیح بنے۔ میں تھوڑی سی آپ کو ان فرعون کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے فرعون جن کا کوئی نام نہیں ہے، اوکے، ان کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو یہ نام مل جاتے ہیں۔ ہموسس وہ بادشاہ تھا جس نے ہکوسس بادشاہ کو شکست دی، اور فرعون جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اسرائیل کو غلام تھا۔ ہکوسس وہ بادشاہ تھا جو یوسف کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جو نیا خاندان آیا، ہموسس اول، وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اسرائیل کو غلام بنانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کے بعد بادشاہ آتا ہے امنوسفس۔ یہ بھی بادشاہ اس کے بعد، ہموسس کے بعد امنوفس وہ بادشاہ تھا جس نے اسرائیلیوں پر اور زیادہ ظلم کرنے کی طرف ان لوگوں کو اکسایا۔ 13ویں اور 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس نے یہ ظلم پر ظلم کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ جس نے عبرانی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ تھا تھوٹموسس۔ اس بادشاہ نے عبرانی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تھوٹموسس اول، یہ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیٹشپسس تھا۔ اس نے موسیٰ کو گود لیا تھا اور یہ اس کی واحد اولاد تھی۔ تھومسٹر دوم، اس کے دور حکومت میں موسیٰ مصر سے فرار ہوا کیونکہ یہ حکمرانی چاہتا تھا۔ اس کا بیٹا حکمرانی چاہتا تھا اور وہ کسی طور پر نہیں چاہتا تھا کہ یہ بادشاہ بنے موسیٰ۔ موسیٰ کی والدہ نے بھی اس پر مصر پر 22 سال حکومت کی، اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے موسیٰ جو ہے وہ بادشاہ بنے، لیکن موسیٰ کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے کیونکہ تھوموٹوسس تھرڈ جو تھا وہ اس کو نامزد کر دیا بادشاہ کے لیے، اور جب اس کو نامزد کر دیا تو وہ بھی موسیٰ کے مصر میں آنے سے پہلے مر چکا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تھوموسس سوم، خروج کے وقت فرعون تھا، اس کا پلوٹا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ کیونکہ پلوٹا بیٹا اس کا مارا گیا تھا، اس نے کبھی حکومت نہیں کی،
کیونکہ وہ 10ویں آفت کے دوران مر گیا تھا۔ تموسسٹ سوم تھرڈ، خروج کے وقت فرعون تھا، اس کا بیٹا پلوٹھا بڑا بہترین شخص جو اس قابل تھا کہ وہ بادشاہت کو حاصل کرے، لیکن وہ پلوٹھا مر گیا اور پھر کبھی بادشاہت نہیں کر سکتا۔ ایمنوفسس ایک اور بادشاہ تھا جس نے 1450 سے لے کے 1424 تک حکومت کی۔ یہ تھیموسٹس سوم کی جگہ بادشاہ بنا کیونکہ وہ مر چکا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا ان باتوں کے باوجود اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ ایک کمنٹیٹر ہے، کمنٹیٹرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ موسیٰ کو جب پوسٹ نے باہر نکالا، شہزادی نے باہر نکالا، تو ہیٹاشوپسٹ نے جب اس کو باہر نکالا تو یہ بچوں کو مارنے والی ڈگری زیادہ دیر نہیں چلی، کیونکہ اس نے بادشاہ کے حکم کو تبدیل کر دیا تھا۔ اور موسیٰ جو لوگوں کو رہائی دینے والا تھا، اس نے ابتدا ہی سے رہائی دینی شروع کر دی، لوگوں کو ڈیلیورنس۔ 18ویں صدی میں جو حکمران خاندان تھا وہ غیر ملکیوں سے بڑا نفرت کرتا تھا۔ بنی اسرائیل بغاوت کے لیے کافی تعداد میں موجود تھے، یہ اس کی سوچ تھی۔ چنانچہ انہوں نے رفتہ رفتہ ان کو مسخر کرنا شروع کر دیا، ختم کرنا شروع کیا۔ پہلے اس نے بیگار لینے والے مقرر کیے کہ وہ عمارتیں تعمیر کریں، مطالبات اور سخت کیے اور انہیں مزید مزدوروں سے غلام بنا دیا۔ پہلے مزدور تھے، پھر غلام بن گئے، دائیوں کا استعمال کیا، بچوں کو قتل کیا۔ پھر بچوں کو کہا گیا، اپنی قوم سے کہا، دائیں باز نہیں آئی تو اپنی قوم سے کہا کہ بچوں کو زبردستی مار دو، انہیں اٹھا کر نیل میں پھینک دو۔ تین حالات میں موسیٰ کی لعنت کا قانون موسیٰ کے لیے کیا بن گیا؟ باعث برکت بن گیا۔ اس پریشانی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، خدا انہیں وفاداری کے تحت استعمال کرتا ہے۔ آئیے خروج پہلا باب اور اس کی 22 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں سے جو بیٹا پیدا ہو اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑ۔ یہ وہ لعنت کا قانون تھا۔ لیکن ہم دوسرے باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے۔ موسیٰ کی پیدائش بہت اہم تھی، اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، اور وہ تو حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپائے رکھا۔ یکبت جو اس کی ماں تھی موسیٰ کی، اس نے اسے 3 مہینے تک چھپائے رکھا۔ یہاں پر لفظ جو خوبصورت کیا گیا ہے وہ شاید موسیٰ کی صحیح شخصیت کو بیان نہیں کر رہا، کیونکہ جس لفظ سے یہ لیا گیا ہے، خدا نے وہی لفظ پیدائش کی کتاب میں دنیا کو بنانے کے بعد کہا کہ بہت اچھا ہے۔ تو خدا کہتے ہیں موسیٰ اتنا خوبصورت تھا، کامل، کوئی اس میں ڈیفیکٹ نہیں تھا، اور اسے چھپا نہ سکی 3 مہینے تک۔ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ جو مائیں ہیں، کیا کسی بچے کو 3 مہینے تک چھپایا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ہر وقت جب اس کی آواز نکلتی ہوگی تو بھاگ کر وہ دروازے پر جاتی کہ شاید کوئی سپاہی یا کوئی اور شخص اس کی آواز کو نہ سنے۔ ماں کے دل پر روز تیر چلتے تھے، ماں روز پشیمان تھی، ماں روز تڑپتی تھی، لیکن اس کے پاس ایک سوچ تھی کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے کام کرے۔
خدا کے پاس اس کے لیے خاص منصوبہ تھا. آپ کی زندگی کے لیے خدا کے پاس خاص منصوبہ ہے. ہر ایک کے لیے خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نجات دہندہ کو بچا لیا. ایک نوجوان عورت ترس کھایا، پتا چلا شہزادی وہاں سے گزری اور اس نے اس بچے کو گود لے لیا. مستقبل کا نجات دہندہ بچ گیا. ہمیں پتا چلتا ہے 3 سے 7 آیات میں کہ کس طرح اس نے بچایا. اس نے سب سے پہلے ایک ٹوکری بنائی، ٹوکری ایسی کہ جس میں پانی نہیں جا سکتا تھا، اور اس نے ایسی جگہ رکھا جہاں وہ لہروں کے سپرد نہ ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماں شاید دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیچے پر کیا گزرتی ہے. وہ گھر چلی گئی. اس کی بہن وہاں رک گئی. اور ہو سکتا ہے فرعون کی بیٹی کی لونڈی جو اس کے ساتھ تھی وہ مریم. اور اس نے جب وہاں سے شہزادی گزری اپنی سہیلیوں کے ساتھ، انگلش کی بائبل میں لکھ کر اس نے اپنی لونڈی کو حکم دیا. تو لونڈی جو ہے وہ عبرانی لوگ ہی ہوتے تھے. تو وہ اس کو نکال کر لے آئی اور ٹہلنے لگی. یہ نہانا ان کا، اس کا مطلب یہاں پر پانی اتنا تیز نہیں تھا جو وہ نہانے کے لیے وہاں پر آ گئی. جب اس نے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا. وائس کسی کی آواز آ گئی نا، کیا اپیل کر رہی ہے. مناسب وقت پر وہ رویا. یہ کیا انتظام تھا؟ یہ خدا کا انتظام تھا، انسان کا انتظام نہیں ہے. یہ دریا نیل کا بیٹا اسے کہا جاتا ہے. نیل سے نکالا گیا. ہم نہیں یہ جانتے کہ اس کے والدین نے اسے کوئی نام دیا، لیکن ہم اس نام کو جانتے ہیں جو اسے اس کی لپالک ماں نے دیا. نیل دیوتا کا بیٹا. لیکن اسے موسیٰ کہہ کر پکارا جاتا. مشال پانی میں سے نکالا گیا. اس کی ماں نے اسے چند سالوں بہت اچھی تربیت دی. 12 سال کی عمر میں ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ وہ کہاں پہنچ گیا. 9ویں اور 10ویں آیت میں فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا تم اس بچے کو لے کر میرے لیے دودھ پلا. واہ، دودھ پلا میرے لیے، میں تجھے اجرت دوں گی. دیکھا وہ لعنتی قانون جو تھا وہ کس طرح بابرکت بن گیا خدا کے لوگوں کے لیے. خدا کے گھر میں پیسہ آیا، خدا کے گھر میں وہ بچہ بھی واپس آ گیا. یہ ہے خدا کے کلمات، یہ ہے خدا کے معجزات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. خدا نے اس بیٹے کو کس طرح بچایا انسان کی سمجھ سے باہر ہے. وہ قانون بدل گیا اس کے بعد. یہ خدا کی سمجھ ہے. کس طرح اس نے اپنی پیدائش سے ہی لوگوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس کام کے لیے اس کا چناؤ کیا گیا تھا. اور پھر ہم 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی میں سے نکالا. عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، کیا ماں نے آسانی سے وہ بچہ اس کے سپرد کر دیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے نہیں. بہت مشکل 12 سال تک پالا اس کو، لیکن اسے وہ بچہ دینا تھا اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. نجات دہندہ خدا اپنے انتظامات کو حتمی شکل دیتی ہے. بائبل میں لکھا ہے دائیں خدا سے ڈرتی تھی سو انہوں نے مصر کے بادشاہ حکم نہ مانا بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں حکومت کا قانون ماننا چاہیے کیونکہ بائبل میں پولس رسول لکھتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. تو یہاں میرے بھائیوں وہ جواب ہے آپ کے لیے. دائیں بادشاہ کا حکم نہیں ٹالا، بادشاہ کے حکم کو انہوں نے فراموش کر دیا، خدا کا حکم نہیں ٹالا. تو خدا کے حکم کے ماننے سے انہیں برکت ملی.
اگر آپ خدا کے حکم کو مانتے ہیں تو یقیناً برکات آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ بادشاہ کے حکم کو مانتے ہیں تو یقیناً جانیں جو بائبل کے برعکس کام ہے آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ ان عورتوں کو برکت ملی، ہاں؟ اس نے اپنے بچے کو خدا کے لیے تعلیم دی، وفاداری سے تعلیم ان کی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے عظیم کام کے لیے مخصوص کیا گیا، یہ بھی جانتی تھی کہ یہ اپنی شاہی ماں کے حوالے کر دیا جائے گا، جو اسے ہر طرح سے گھیر لیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ نے یہ 12 سال گزارے، اور اس کے بعد 28 سال تک وہ مصر کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے وہ تعلیم پائی جو ضروری تھی، ہر طرح کی تعلیم۔ اسے ملٹری ایجوکیشن دی گئی، اسے حکمرانی کرنے کے لیے بتایا گیا، اسے وہ تعلیم دی گئی کہ کس طرح حکومت چلائی جاتی ہے، کیونکہ اس کی والدہ کا خیال تھا کہ وہ ایک فرعون بن جائے گا۔ لیکن عزیزو، موسیٰ نے یہ تمام کچھ رد کر دیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ موسیٰ، یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو ظلم کیا، لیکن موسیٰ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوا۔ وہ گیا اور اس نے مصری اور یہودی کو، عبرانی کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور اس نے مصری کو مار کر منڈی میں دبا دیا۔ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے اور خدا کو بتانے کے لیے، خداوند میں اپنے طریقے سے انہیں آزاد کروا دوں گا۔ موسیٰ نے خدا کو یہ پیغام دیا کہ وہ تیار ہے اور وہ انہیں نکال دے گا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، پھر وہ اپنی وفاداری کا اظہار کر رہا ہے۔ 2 عبرانی لڑ رہے ہیں، انہیں کہتا ہے بھائی نہ، آپ بھائی ہو، تم نہ لڑو، تمہیں کس نے حاکم ہو؟ جن کے لیے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ اسے کسی طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سے ایلن جی وائٹ کہتی ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کو، ایلڈرز کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہی تمہارا نجات دہندہ ہے، لیکن ان کی ناقص عقل سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ بات فرعون کو جب پاس پہنچی تو اس نے ہر طریقے سے موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم اس کی جوانی کے بارے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ 28 سال تک اس نے کیا 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 نہیں، لیکن وہ ممکن طور پر تخت کا وارث بننے والا تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، تمام طرح کی سیاسی مہارت حاصل کر لی۔ 40 سال گزر گئے۔ تھوموٹس دوم کو سیاسی سازشوں کی وجہ سے فرعون بن چکا تھا۔ موسیٰ کو یقین تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مصریوں سے آزاد کرے، لیکن اس نے آغاز اپنی آزادی کا غلط طریقے سے کیا۔ اس نے ایک قتل کر دیا۔ یہ سنگین غلطی تھی۔ 2 باب 11ویں اور 12ویں آیت میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری ان کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چڑھا دیا۔ یہ پیغام تھا کہ میں تیار ہوں۔ یہاں تک کہ جب اس نے دوسرے دن گیا تو اس کے اپنے بھائی سوچ رہے تھے کہ اس نے غلطی ہے۔ وہ جن کی آزادی کے لیے گیا وہ اس کے خلاف تھے۔ صرف چند دنوں میں وہ فرعون کی عدالت سے، جہاں پر وہ ایک معزز شخص تھا، ایک مفرور چرواہا بن گیا۔ ذرا سوچئے، اس کو فرعون کے محل میں کون سی سہولتیں مل سکتی، ہر طرح کی۔ لیکن دوسری ہی رات جب اس نے خدا کا چناؤ کیا تو وہ زمین پر سو رہا تھا، اس کے پاس کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ کیا خدا نے موسیٰ کو رد کر دیا؟ نہیں۔
دیکھیں ظلم کے آغاز کے بعد خدا اپنے لوگوں کی سنتا ہے. اس کی غلطیوں کے باوجود خدا نے اس پر اعتماد کیا، اور خدا آپ کی غلطیوں کے باوجود آپ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ آج بھی آپ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. کیا آپ اسے موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ پر اعتماد کر سکے؟ عزیزو، یہ کہانی جو ہم نے آج سیکھی، دیکھیں کس طرح خدا اس قابل ہے کہ وہ بلندی سے انسان کو پستی لے جاتا ہے. کس طرح فرعون کا غرور مٹ گیا، کس طرح خداوند مجھے بلندی پر لے جانا چاہتا ہے لیکن پستی سے وہ اوپر مجھے کھینچ دیتا ہے. دیکھیں مشکلات آتی ہیں، بنی اسرائیل پر مشکلات کے بعد مشکلات، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار خروج کی کتاب میں وہ آزاد ہوئے. عزیزو، جس بات میں آپ کو مشکلات نظر آتی ہیں، خدا وہ مشکلات بھی حل کر سکتا ہے. بنی اسرائیل کی مشکلات حل کی، آپ کی مشکلات بھی حل کرنے کے لیے تیار ہے. تو میری دعا ہے کہ خداوند ہماری رہنمائی کرے، ہمیں عقل اور دانائی سے نوازے. جب آج ہم اس سبق کو سیکھتے ہیں کہ خدا ہر مشکل پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور بات کو ہمارے لیے آسان بنا سکتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین.